अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला अहलिही वसहबिही अजमईन अम्मा बाद। मैं आप सारे नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ हमारे प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट में। आज का हमारा मौजू है इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है? इस्लाम के ताल्लुक से नफ़रत या डर जो लोगों के अंदर आज पाया जाता है, ये डर अलग अलग तरह से अलग अलग शक्लों में निकल कर के सामने आता है। कभी मॉब लिंचिंग की शक्ल में, कभी राइट्स की शक्ल में, कभी कुछ आर्टिकल्स और न्यूज़ प्रोग्राम्स के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी शक्ल में, या कभी कुछ कमेंट्स या इंटरनेट आर्टिकल्स वगैरह की शक्ल में। हम आज इस डर के ताल्लुक से देखेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और हम सब को इसके ताल्लुक से क्या सोचना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस ज़माने में जिस चीज़ की वजह से सबसे ज़्यादा इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिला है वो है आतंकवाद, दहशतगर्दी, ख़ास तौर से जो इस्लाम के नाम में आतंकवाद किया जाता है। हमारा सबसे पहला पॉइंट आज का है, इस्लाम हकीकत में ये सिखाता है कि एक मासूम जान की कीमत ये है, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन और फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 32 कि अगर किसी ने एक मासूम जान का कत्ल किया तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों का कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने एक जान को बचा लिया तो ऐसा है जैसे कि उसने सारे इंसानों को बचा लिया। इस्लाम तो ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। मुस्नद अहमद की सही हदीस है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ू दावतल मज़लूम व इन काना काफ़िरन। मजलूम जिस पे जुल्म किया गया है उसकी जो बद्दुआ होती है, उसकी जो लानत होती है, उससे डरो। व इन काना काफ़िरन, चाहे वो कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। फ़इन्ना लैसा दूनहा हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई आड़ नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता। इस्लाम तो ये सिखाता है कि मुस्लिम वो शख्स होता है मन सलिम अन्नास मिन लिसानिही व यदिही, जिससे सारे लोग महफूज होते हैं उसकी ज़ुबान से, उसके हाथों से। और मोमिन बिलीवर, ईमान वाला तो वो शख्स होता है मोमिनु मन अमिनहुन्नास अला अम्वालिहिम व अनफुसिहिम, जिसके ताल्लुक से सारे लोग अपने माल और अपनी जान के ताल्लुक से महफूज होते हैं। इस्लाम सिर्फ अमन नहीं सिखाता बल्कि एक ऊंचे दर्जे की चीज़ सिखाता है जिसे कहा गया है एहसान, यानी कि बेस्ट बिहेवियर। कुरान की आयत है सूरा 41 आयत नंबर 34, इदफा बिल्लती ही आसन, बुरी चीज़ का जवाब दो अच्छा करके। इस्लाम तो ये सिखाता है कि सारे के सारे इंसान एक बड़ी फैमिली का हिस्सा है और कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं। इस्लाम तो ये सिखाता है कि लोगों को माफ करो। मा ज़ादल्लाहु अब्दुन बि अफ़विन इल्ला इज़्ज़न, अल्लाह माफ करने से नहीं बढ़ाता किसी शख्स को सिवाय इज्जत में। अगर आप कुरान खोलें, शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान रहमत वाला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या दिया गया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा सिवाय सारे इंसानों के लिए रहमत बनाकर। सारे मुसलमानों की ग्रीटिंग है अस्सलामु अलैकुम, जिसका मतलब है सलामती हो तुम पर। लोगों का ये कहना है कि मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं हैं। हम देखते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर्स और उलमा ने बार बार आतंकवाद के खिलाफ फतवाज दिए, बयानात दिए, बातें समझाई, खुतबा दिए, लेक्चर्स दिए, आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखे। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती का फतवा है, आइसिस इज एनिमी नंबर 1 ऑफ इस्लाम। जिसे इस्लामिक स्टेट कहा जाता है वो हकीकत में कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है बल्कि एक अन इस्लामिक स्टेट है। उन्होंने कहा ये नंबर 1 एनिमी है इस्लाम का। अगर हम इंडिया की मिसाल लें, आप देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा इस्लामिक स्कॉलर्स ने फतवा दिया है आइसिस के खिलाफ। दिसंबर 2015 की इस रिपोर्ट में देखिए 70,000 उलमा ने फतवा दिया था दहशतगर्दी आतंकवाद के खिलाफ। और नवंबर 2008 की रिपोर्ट देखिए जिसे हैदराबाद डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, जहां 6000 उलमा ने मिलकर आतंकवाद के खिलाफ फतवा दिया।
کئی سارے اسلامک آرگنائزیشنز نے وقتاً فوقتاً پروگرامز وغیرہ رکھ کر آتنکواد کے خلاف اپنے سٹینڈ کو کلیئر کیا ہے، لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے نام میں آتنکواد کرتے ہیں؟ میں آپ کو اس تعلق سے حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ٹیچنگز میں کلیئرلی وارن کیا تھا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو، ایگزیجریشن، بڑا چڑھا کر چیزیں کرنے سے بچو۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلے والے دین کے اندر، مذہب کے اندر بڑھ چڑھ کر چیزیں کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ خوارج کا کیا معاملہ ہے؟ وہ ایک انٹالرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کے کمپینینز کے خلاف انہوں نے لڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے وارننگ دی۔ سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، ہم شر الخلق والخلیقہ، کہ یہ سارے لوگوں میں سب سے ورسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور سارے کریشنز میں ورسٹ قسم کی کریشن۔ ان کا پرابلم یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں ماؤتھ سے، وہ ان کے تھروٹ سے آگے نہیں بڑھتا، یعنی ان کے دل تک نہیں جاتا، وہ اس پر غور نہیں کرتے، اس پر سمجھتے نہیں ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ ان میں نہیں ہوتی ہے، ان کے اندر تقوی، گاڈ کانشیسنس، پرہیزگاری نہیں ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدثاء الاسنان سفہاء الاحلام، عمر میں کم ہوتے ہیں اور سمجھ میں کمزور ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قرآن ان کے لیے ہے، لیکن یہ قرآن خود ان کے ہی خلاف ہے۔ آپ خود دیکھیں گے یہ سارے ٹیررزم والی آرگنائزیشنز کے اندر آپ کو اسلامک اسکالرز، علماء نہیں ملیں گے، بلکہ ایسی رپورٹس ہیں، مثال کے طور پر بوکو حرام اور الشباب کے تعلق سے ایک رپورٹ آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر 500 سے زیادہ ریکروٹس کا انٹرویو لینے کے بعد پتا چلا ان کے اندر اسلامک نالج اور سکولنگ شاید ہی تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ خود مثال دیکھیے، فیبروری 2015 میں آئسس نے عراق کے اندر موصول شہر کی لائبریریز کو جلایا، جس میں بہت ساری قیمتی اسلامک مینیوسکرپٹس جل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ نالج کے خلاف ہوتے ہیں، یہ نالج سے ان کی انڈرسٹینڈنگ ایکسپوزڈ کھڑی ہوتی ہے، جس کا تعلق اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ سے بالکل نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ لوگ ایسے اسلام سے باہر چلے جائیں گے جیسے کہ ایک تیر جانور کے اندر جا کر باہر نکل جائے، اس طرح سے یہ لوگ اسلام سے باہر نکل جائیں گے۔ اور انہوں نے فرمایا، الخوارج کلاب النار، یہ جو خوارج ہے، یہ جو سوچ والے لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں، وہ جہنم کی آنکھ کے کتے ہیں، مطلب وہ جہنم کی آنکھ میں جائیں گے اور ڈسگریس، ذلت والی پوزیشن میں ہوں گے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ارلی زمانے کے اس طرح کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ خود جنگیں لڑی، یعنی کہ جو بیسٹ فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ ان کے نزدیک ریجیکٹڈ تھے، ان کے خلاف انہوں نے جنگیں لڑی، ان کے خلاف انہوں نے آتنکواد کیا، ٹیررزم کیا۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، کلما خرج قرن، جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے، قطع، وہ لوگ کاٹ دیے جائیں گے، یعنی کہ جب بھی وہ لوگ باہر نکلیں گے، یہ سوچ والے لوگ جب بھی دنیا میں ایمرج ہوں گے، دنیا میں ظاہر ہوں گے، دکھائی دینے لگیں گے، قطع، کاٹ دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اکثر من 20 مرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریپیٹ کیا بار بار، یہاں تک کہ تقریباً 20 ٹائمز ریپیٹ کیا، اس بات کو بتانے کے لیے یہ لوگ بار بار نکلیں گے اور بار بار ختم کر دیے جائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اسکالرز نے پروفیسائز کیا تھا کہ آئسس زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والا، کیونکہ آئسس خود خوارج کی سوچ پر تھا۔ اس تعارف کے بعد آئیے آتے ہیں ہم اپنے مین سوال پر، اسلام و فوبیا، اسلام کے تعلق سے ڈر یا نفرت، اس کا آخر میں کیا علاج ہے؟ میں آپ کے سامنے 10 ایویڈنسز رکھنا چاہتا ہوں، 10 دلائل رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم اس تعلق سے ایک بیلنس انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ 10 پوائنٹ شروع کریں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ بروکنگز کی اس رپورٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری انڈیا میں اب تک ٹوٹل
142 لوگ ملے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے آئسس سے ملا ہے. 142. انڈیا میں مسلم آبادی کتنی ہے؟ 18 کروڑ 80 لاکھ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ فگرز. یہ 18 کروڑ 80 لاکھ میں سے 142 لوگ کتنے پرسنٹ ہیں؟ 0.000075%. یعنی کہ 99.999925% لوگ ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھے جو میری بات سنے، یاد رکھے اور ایز اٹ از بلا کم و کاست اس کو آگے نقل کرے. درس حدیث جانیے شیخ عبدالہادی عمری سے احادیث کی وہ تعلیمات جو کر دے آسان آپ کی زندگی اور سنوار دے آپ کی دنیا و آخرت. ہر سنیچر دوپہر 3 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہدایتوں کا سمندر ہے اور اہل زندگی کا رہبر. قرآن میں آیا ہے دنیا اور آخرت کا منظر. راہ حق ہے راہ نجات قرآن مجید کی ہر تعلیمات. تھام لو دامن اس کا کر لو آسان روز محشر کا سفر. تعارف قرآن شیخ ارشد بشیر مدنی سے. جانیے موجودہ اور جدید اعتراضات کے مضبوط جوابات. ہر پیر دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. آج کا سوال جلد آ رہا ہے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب مفلس کو بھی سلطان بنا دے یا رب. دنیا کو بنا میری نشان جنت ہر شخص کو انسان بنا دے یا رب. خدا چاہے بچانا تو ندی میں راستہ کر دے، اگر وہ مارنا چاہے تو ایک مچھر بہت ہے. بھر گئے ہیں نمازیوں سے حرم پھر بھی بندوں سے رب خفا کیوں ہے. گرم ہے قتل و خون کا جو بازار میرے مولا یہ ہو رہا کیوں ہے. رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ. بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ. ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. ہمارے اسلاموفوبیا کے خلاف 10 پوائنٹس میں سب سے پہلا پوائنٹ. لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، بولتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ہمیں بتایا یہ ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں الخوارج جو یہ سوچ اور آئیڈیالوجی رکھتے ہیں جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے بلکہ اسلام سے باہر ہے. اسلام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل ہے تو یہ مسلمز، یہ دکھیں گے باہر سے مسلم، ہے تو یہ آپ ہی لوگوں میں سے. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کے لوگ آپ کو سب مذہبوں میں ملیں گے، سب ریلیجنز میں ملیں گے. میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس چیز کے اندر ایک بیلنس اپنے اندر پیدا کریں اپنی سوچ میں. آپ کے سامنے ایک مثال ہے. CBN نے ایک نیوز انویسٹیگیشن کیری کیا تھا ایک پرٹیکولر لیڈر کے تعلق سے. اس کے ورڈز آپ کے سامنے ہیں. In this hour, I would ask of the Lord God only this, that he would give his blessing to our work. یہ کرسچن لیڈر ہے جو گاڈ سے پریئر کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڈ سے یہی مانگتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر گاڈ بلیسنگز دے and that he may give us the courage to do the right. اور گاڈ ہمیں صحیح کام کرنے کی ہمت دے. I'm convinced that men who are created by God should live in accordance with the will of the Almighty. میں اس بات کے تعلق سے ٹوٹلی کنونسڈ ہوں کہ جو انسانوں کو گاڈ نے بنایا انہیں گاڈ کی مرضی کے مطابق زندگی بتانی چاہیے. کون تھے یہ لیڈر آپ گیس کر سکتے ہیں؟
یہ لیڈر تھے اڈولف ہٹلر، اور جو رپورٹ کیری کی CBN نے گاڈ اینڈ ہٹلر، جس کے اندر انہوں نے کئی ایسے کوٹیشنز دے کر بتایا ہے کس طرح سے ہٹلر نے بھی ایسی باتیں کہی. لیکن کیا آج کرسچنز ہٹلر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. ایک اور مثال ہے فورتھ کروسیڈ کی، جو سن 1202 سے لے کر 1204 تک چلا. کرسچن آرمی جو رومن ایمپائر سے نکلی اور آخر میں سفر کرتے کرتے فائنلی کانسٹنٹینوپل تک پہنچی، اور درمیان میں بہت سارے شہروں میں فساد، لوٹ مار، انسانوں کو مارنا، بہت ساری غلط چیزیں کی، یہاں تک کہ فائنلی کانسٹنٹینوپل جو خود ایک کرسچن شہر تھا، کانسٹنٹینوپل میں بھی انہوں نے لوٹ مار، انسانوں کو مارنا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی، لوٹنا، کئی ساری چیزیں کی، جس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ چند سال پہلے پوپ جان پال II نے بھی معافی مانگی تھی اس انسیڈنٹ کے ہونے کے 800 سال بعد. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوارج، آئسس اور اس ٹائپ کی آئیڈیالوجی کے لوگوں کو مسلمان ریجیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہٹلر، فورتھ کروسیڈ اور اس طرح کے لوگوں کو کرسچنز بھی ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ایک مثال دیکھیں گے ہندوؤں میں سے بھی. آپ کے سامنے رپورٹ ہے جو ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آئی، کئی نیوز پیپرز میں آئی، کہ آل انڈیا اکھاڑا پریشد جو ہندو سنتوں کی سب سے بڑی اور سب سے اپیکس اور سب سے اونچی آرگنائزیشن ہے، اس نے حال میں 14 فیک باباز کی لسٹ ریلیز کی اور ان کے تعلق سے کہا عوام کو کہ ان کے دھوکے میں مت آنا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ 14 باباز اور ان کے کیے ہوئے کرائمز، ان کے کیے ہوئے غلط کاموں سے بھی یہ ہندو سنتوں کی آرگنائزیشن نے دوری اپنائی اور بلکہ ان کو ریجیکٹ کیا. تو اس طرح کی مثال ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں بھی ہے. سارے دھرموں میں اس طرح کے کیریکٹرز کو ریجیکٹ کیا گیا ہے. ہمیں انہیں مثال بنا کر باقی سارے لوگوں پر تو نہیں فٹ کرنا چاہیے. باقی جو سارے معصوم لوگ ہیں جو امن کے ساتھ زندگی جیتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، ان کے اوپر ایسے آتنکوادیوں کی باتوں کو ہمیں نہیں فٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی فٹ کرتا ہے تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہم سب کو ایسا کرنا چاہیے؟ ہمارا دوسرا پوائنٹ، اگر کوئی شخص ظلم کرے، ناانصافی کرے، ٹیررزم کا کام کریں، دہشت کا کام کرے، کوئی بھی غلط چیز کریں، اسے آپ پکڑیے، اسے سزا دیجیے اور ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. لیکن معصوم لوگوں کو مت دیجیے. میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے 3 مثالیں دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے مثال، چند دن پہلے کی بات ہے کہ 75 لوگوں کو بامبے میں تھانہ ایریا سے اریسٹ کیا گیا ایک کال سینٹر سے. یہ 75 لوگوں کا کیا جرم تھا؟ خود US جسٹس ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف شکایت کی. ان کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے 12,000 سے زیادہ امریکن ٹیکس پیئرز کو چیٹ کیا، $300 ملین سے بڑا فراڈ کیا. اب مجھے بتائیے، اگر اس مثال کو بتا کر ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکن گورنمنٹ یہ کہے کہ سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں، سب کے سب انڈینز چور ہوتے ہیں، سب کے سب انڈینز کو باہر کرو امریکہ سے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے نا، یہ 75 لوگوں نے غلط کیا، انہیں سزا دو. لیکن ہم سب کے سب انڈینز چور نہیں ہیں. ہم سب کے اوپر ان کے جرم کو مت ڈالو. یہ ناانصافی ہوگی ہمارے ساتھ. دوسری مثال، آپ سوچو کہ اگر آپ کے کسی گاؤں والے نے، آپ کے کسی شہر والے نے چوری کیا، مرڈر کیا، کوئی بھی جرم کیا، اور اگر اس کی وجہ سے آپ کو پکڑا جائے، آپ کو سزا دی جائے، تو کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھائی اس نے جرم کیا تو اسے پکڑو، مجھے کیوں پکڑ رہے ہو؟ میں نے نہیں کیا، میں کروں تو مجھے پکڑنا. بلکہ یہاں تک کہ کوئی اگر باپ بھی گناہ کرے تو ہم بیٹے کو نہیں پکڑ سکتے، یا بیٹا کرے تو ہم باپ کو پکڑ کے سولی پہ نہیں چڑھا سکتے. تیسری مثال، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کو اس گناہ کے لیے پکڑا جاتا ہے جو کسی اور نے کیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کیسز بہت سالوں تک چلتے ہیں، پھر جا کے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص تو معصوم تھا، کئی سالوں سے جیل میں تھا. اور کوئی کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے ہے. یہ مثال ڈیرک بینٹلی کی ہے. ڈیرک بینٹلی ایک UK کا رہنے والا لڑکا جسے 19 سال کی عمر میں مرڈر کی سزا کے طور پر پھانسی پہ چڑھا دیا گیا. اس کے فیملی ممبرز یہ ماننے تیار نہیں تھے کہ اس نے کیا ہے ایسا. آخر میں جا کر انہوں نے کیس لڑے اس کے مرنے کے بعد بھی، اور 45 ایئرز کے بعد 1998 میں ثابت ہوا کہ ہاں وہ معصوم تھا، لیکن جان تو جا چکی ہے. ایسے کئی سارے کیسز ہیں جو ہوتے ہیں
لیکن کیا یہ سب انصاف ہے؟ کیا انصاف کے طور پر ہم سب اسے صحیح سمجھیں گے، اسے جسٹیفائی کریں گے؟ اسلاموفوبیا کے خلاف ہمارا تیسرا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ اسلامک ٹیررزم کو میڈیا میں بہت زیادہ ہائپ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے رپورٹ ہے جس کے اندر آتا ہے ٹیرر اٹیکس ریسیو 5 times more media coverage if perpetrator is Muslim, study finds۔ اس رپورٹ میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی آتنکواد اٹیک کے اندر کرنے والا مسلم ہو تو اس اٹیک کو باقی اٹیکس کے بنسبت 5 times زیادہ پبلسٹی ملے گی۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمز نے امریکہ میں 12.4% ٹیرر اٹیکس کیے ہیں، لیکن پبلسٹی انہیں 41.4% آف دا ٹوٹل نیوز کوریج ملی ہے۔ ایک اور رپورٹ میں آیا ہے کہ میجورٹی آف دا ٹیررسٹ ہو ہیو اٹیکڈ امریکہ آر ناٹ مسلمز۔ اکثر جو اٹیکس جو امریکہ میں ہوئے ہیں وہ کرنے والے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ بات انڈیا کے لیے بھی ٹرو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریٹو فگرز سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کیے ہوئے کام جو ٹیررسٹ ایکشنز جو مسلمانوں پر بلیم کیے گئے وہ دوسروں کے کمپیریزن میں ایکچولی کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام سے نفرت کرتے ہو اور جن میڈیا رپورٹس کو دیکھ کر آپ نے نفرت کی وہ میڈیا رپورٹس اپنے پروپورشن سے بہت زیادہ بڑھا کر کے پریزنٹ کی گئی ہے اور وہ اس طرح سے کسی شخص کو انفلوئنس کرتی ہے، اثر کرتی ہے۔ وہی رپورٹ اگر چھوٹی آتی تو اس کا ویسا اثر نہیں ہوتا۔ ہم سب کو اس تعلق سے سینسٹیو ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارا پوائنٹ نمبر 4، کیا آپ کو پتا ہے یہ آتنکواد جو اس طرح کے ایکسٹریمسٹ لوگوں نے لایا ہے جو خود اسلام کی ٹیچنگز کے خلاف ہے، سب سے زیادہ نقصان، سب سے بڑے وکٹمز اس آتنکواد کے کون ہیں؟ خود مسلمان ہیں۔ اے بی سی نیوز کی اس رپورٹ میں دیکھیے، مسلمز ایبسلیوٹلی the group most victimized by global terrorism۔ گلوبل ٹیررزم سے سب سے بڑا، سب سے زیادہ وکٹمائز گروپ کون ہے؟ مسلمز ہیں۔ واشنگٹن بیسڈ سٹارٹ کی رپورٹ جو 2016 کے بارے میں ہے اس میں آتا ہے کہ کن کنٹریز پر اثر سب سے زیادہ ہوا ہے، کن کنٹریز میں کتنے ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں، کتنی موت ہوئی ہے ٹیررزم کی وجہ سے، اور آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا شیئر مسلم کنٹریز کا ہے۔ کچھ وقت پہلے کی US ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی اس رپورٹ میں آتا ہے کہ 82 to 97% آف ٹیررزم ریلیٹڈ فیٹلٹیز آر سفرڈ بائی مسلمز۔ 82 سے 97% موتیں ٹیررزم کی وجہ سے جو ہوتی ہیں وہ مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ UN کے ہیومن رائٹس آفس کی اس رپورٹ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ سب سے بڑے وکٹمز ٹیررزم کے خود مسلمز ہوتے ہیں۔ 2009 کی کمبیٹنگ ٹیررزم سینٹر کی القاعدہ کے متعلق اس رپورٹ میں آتا ہے کہ سب سے بڑی وکٹمز آف القاعدہ ٹیررزم، القاعدہ کی ہوئے ٹیررزم کے سب سے بڑے جو وکٹمز ہیں وہ مسلمز ہیں۔ اس پروگرام کے متعلق بلا تکلف اپنی رائے